नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नुज़हत नातिक़ और आप देख रहे हैं हक़ न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सहर। अज़ीज़ नाज़रीन, माह मुक़द्दस तेज़ी के साथ गुज़रता चला जा रहा है और अब अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और अब वो महीना हमें अगले साल शायद नसीब हो या ना हो। तो अक्लमंद तो वही है कि जो इस गुज़रती सातों से भी जितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके होता चला जाए। अज़ीज़ नाज़रीन, ये वो अशरा शुरू हो चुका है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस माह में एक ऐसी रात है कि जिसमें क़यामुल लैल तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों की बख्शिश करवा देता है। यकीनन आप समझ चुके होंगे मैं किस अज़ीम रात की बात कर रही हूँ। आज का हमारा मौजू वो अज़ीम रात लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र जिसके बारे में खुद कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इसी तरह सूरह दुकान की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिम मुबारका। इन दोनों आयत मुबारका से ये बात वाज़ेह हुई कि ये रात एक ऐसी रात है कि जिसमें एक ख़ास चीज़ का नुज़ूल हुआ। और वो नुज़ूल क्या था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बक़रा की आयत नंबर 185 में बयान करते हैं शहरुर रमज़ानुल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। तो इस लिहाज से इस माह की भी और इस रात की भी जो फ़जीलत और अहमियत है वो यही है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्थर क़ल्ब के ऊपर नाजिल किया और आपकी ज़ुबान मुबारक से हम सब तक वो पहुँचा। इस अज़ीम रात के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब रमज़ान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो महीना तुम पर साया फ़गन होने वाला है इसमें एक ऐसी रात है कि उसकी इस कदर मंजिलत है कि जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। जो शख्स इसको हासिल कर ले यानी इसके अंदर क़याम करे तो वो इसकी तमाम सादतों से बहरामंद हुआ और जिसने इसको नसीब ना किया यानी इस पर क़यामुल लैल ना किया तो वो इसकी तमाम सादतों से महरूम रहा। और लैलतुल क़द्र आती कब है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे यानी 10 दिन की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। अज़ीज़ नाज़रीन, ये रात मख्फ़ी क्यों रखी गई इसकी भी एक हिकमत है और इसके बारे में उलमा और फ़ुक़हा ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी की काया पलट देती हैं उसको छुपा कर ही रखा। जैसे क़यामत के बारे में किसी को भी इल्म नहीं कि वो कब आएगी। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके इंतहाई करीब बैठकर आपने ये पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि क़यामत जिसके बारे में पूछा गया न पूछने वाले को और न बताने वाले को इल्म है, इसका इल्म तो सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हर इंसान की मौत भी कि वो कब वारिद होगी इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा कर ही रखा। इसी तरह और अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें तो अल्लाह के इस्म आज़म भी उसको भी छुपा कर रखा गया। और हर वो चीज़ कि जो इंसान की काया को पलट दे उसे को अल्लाह ने यूँ इसलिए छुपाया कि इंसान उसको तलाश करे
اپنے رب کے اوپر جو بالغیب ہے اس کو ڈھونڈے، اس کو دیکھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اس عظیم رات کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ رات کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جس نے اس رات کو پا لیا اور اس نے اس رات کے اندر اپنی بخشش کروا لی تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے حوالے سے یہ اسوہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ مبارک سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عشرے کے اندر، یہ آخری جو عشرہ ہے اس کی تمام راتوں کو جو ہے وہ جاگا کرتے تھے، اور ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ قو انفسکم و اہلکم نارا، کہ خود بھی، اپنے نفس کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو یہ رات جو ہے وہ پھر عذاب قبر سے ہی نہیں، عذاب نار سے بھی نجات کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اس رات کو پاؤں تو پھر میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ پھر تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور تو چونکہ معافی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے اور اللہ کے رسول کے اوپر ان کی شان میں قصیدہ نہ پیش کرے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں۔ تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں
تیرا دہلیز نشین آج میں عشقا ہم پایا ہوں آج میں عشقا ہم پایا ہوں اور یہ کہیں حامیے ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں حامیے ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو
خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں بہت آنکھیں، یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں بہت آنکھیں۔ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ بروز آخر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، یا رسول اللہ سونیا۔ بروز آخر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سونیا۔ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے،
کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ آقا بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ہو بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے بڑی حسرت ہے اور تیرے بوئے تے اور متھا ٹیک دا مر جاواں بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے او متھا ٹیک دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا ول سیک دا مر جاواں بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو 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 سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا
سے آتی ہے صدا آئے مدینہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں بھیجا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے. آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سے رات میں سورج ہے حدیث ان کی. ہر سے رات میں سورج ہے حدیث ان کی. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی. فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی. میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں بھیجا ہوتا. مجھے خطا کا
سا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی وبا یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی وبا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے چھوڑ کر آیا خود لو جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ کر آیا خود لو جان یہ کہہ کر اعظم کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے
فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اور لہجائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا لہجائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا کہ جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی شان میں اس قصیدے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح اپنے نبی کی شان کو بیان بھی کرتے رہیں اور بڑھاتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اسوائے اس پر بھی عمل پیرا رہیں۔ آتے ہیں اپنے دوبارہ سے عنوان کی طرف۔ عظیم رات۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک یعنی امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد
صبح کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اور یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بیان کی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوا یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی یہ تقراتیں شروع ہو جایا کرتی تو آپ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن نماز میں بھی اور بغیر نماز کے بھی ادا کیا کرتے اور انتہائی زیادہ ثقافت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی یہ آخری عشرہ اور یہ ماہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتے اور ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ سخاوت کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ سخاوت کرو، کیونکہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرتے، ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ رکھتے اور جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا گھر میں نہ رکھتے، اسے فوراً خرچ کیا کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تیزی کے ساتھ اپنے حجرے کی طرف لوٹے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور وہ مسجد میں ہی ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرے سے باہر ان کی باتوں کی آواز آئی تو آپ واپس آئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آج آپ بہت تیزی کے ساتھ گئے، ہمیں لگا کہ شاید کوئی وحی آئی ہے تو ہم اسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ اناج اور سونے کی ایک ڈلی رکھی ہے، تو میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بارگاہ الہی میں اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرے گھر میں یہ چیزیں رہ جائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ شیوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں آتا اسے دے دیا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان طاق دنوں کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ ایک بکری ذبح کی اور اسے تقسیم کر دیا۔ اللہ کے رسول گھر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ صرف ایک دستی کی جو ہے وہ بچی ہوئی ہے، باقی سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصل تو وہ بچا ہے، یہ تو رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، عطا کرے نعمتوں میں سے، اس کا کچھ حصہ ہم ضرور اللہ کی مخلوق کے اندر بھی تقسیم کرنے والے ہوں۔ اسے سورہ بقرہ کے اندر کہ جب مومنین کی صفات بتائی گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے لیے یہ رات بہترین رات ہے۔ کیا خرچ کریں اس میں؟ خرچ کریں اپنے آنسوؤں کو، خرچ کریں اپنی ان تمام کمیوں کو، پورا کریں ان کوتاہیوں کو جو ہم سے اس زندگی کے اندر ہو گئی، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا گیا ہر ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھتا ہے، اللہ اسے اپنے فرشتوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک پورے گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر اترتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا علم گاڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے پروں میں سے وہ 2 پر کھولتے ہیں جو وہ پر پھر کبھی اور ٹائم پر نہیں کھولتے، اور ان کے وہ پر مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس پر کے نیچے جتنے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس رات کو گزارنے کی اس انداز میں جس کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی اس رات کو پائے تو نہ صرف اپنے گناہوں کی ہم بخشش کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس قابل کریں کہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے والدین کے حق میں اور ہماری اولاد ہمارے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی ان راتوں کو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اس رات کو گزار دیں، اور اس دعا کے ساتھ ہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ. Ramadan